सुर्खी खबर न सही, हवाला खबर में तो हूँ, मरकज़े नज़र न सही, अहाते नज़र में तो हूँ। आज हम आपकी मुलाकात शायर और आँखों के मतलब मशहूर मारूफ जो डॉक्टर जावेद मजहरी साहब उनसे करवाते हैं कि और उनकी जो कई खसूसियात हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी खसूसियत तो एक ही है कि उन्होंने सैकड़ों अशार आँखों पर ही लिखे, और ये हवाला गालिबन उर्दू शायरी में कम शौरा को मिला। और इन्होंने शायरी के साथ जो अपना मसीहाई है ये सफ़र कैसे किया, आज उनसे ही हम जानते हैं। तो जनाब डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो क्या है, ताकि कहाँ से इब्तिदा हुई, कहाँ पले बढ़े, कहाँ तालीम हासिल की, तो अपने देखने वालों को आप उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील से, ताकि आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद यज़दानी साहब और जनाब नसीर अहमद साहब। तो नसीर अहमद साहब और खालिद यज़दानी साहब, मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं। तो मेरा तल्लक तो शकरगढ़ के एक गाँव दुधुचक से है, वहीं पे पैदाइश हुई और अराई फैमिली से ताल्लुक़ है। एक कस्बा है वो बहुत अच्छा और डेवलपिंग। वहीं पे वालिद साहब स्कूल टीचर थे, वालिदा भी स्कूल टीचर थी। तो दरस व तदरीस से अल्लाह का ये करम हुआ कि पैदाइश से ही, और वो बड़े डेडिकेटेड टीचर थे दोनों वालिदैन। वालिद साहब अंग्रेज़ी और अलजबरा के माहिर थे, जबकि वालिदा को फ़ारसी, अरबी और उर्दू अदब से ख़ास लगाव था। और वालिदा की जो बैकग्राउंड है उसमें मेरे नाना जो थे वो मरहूम देवबंद से फ़ारिग़ तहसील थे और हकीम भी थे और आलम भी थे। तो इसलिए वो एक अदबी और दीनी पस मंज़र उधर से मुयस्सर आया, और उसी माहौल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखता हूँ कि उनकी, फिर मैं सबसे बड़ा था अपने बहन भाइयों में, उसकी वजह से वालिदैन की ख़ास शफ़क़त मुयस्सर आई। और मैंने जब से होश संभाला है मुझे तो यही मालूम था कि वालिद साहब ने जब भी घर में कोई मेहमान आया उन्होंने उसके सामने कहना मज़हर को बुलाओ। घर में मुझे मज़हर कहते हैं, तो मज़हर को बुलाओ। मज़हर को बुलाया तो अब उन्होंने कहना जी आप इससे कोई सवाल पूछें। अब वो सवाल पूछ रहे हैं मेहमान, वो टीचर्स हैं, कोई हेडमास्टर है, जो वालिद साहब की कंपनी थी, और उसमें जनरल नॉलेज, लेकिन उसमें एक सवाल लाजमी होता था जो कि उस ज़माने में बहुत ही एक आम बात थी, अब बड़े होकर क्या बनेंगे। तो मुझे उसका रटा रटाया याद होता था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर क्यों बनेंगे, इसलिए कि अब्बू ने बताया कि डॉक्टर बनना। और दूसरा, गांव के माहौल में हमारे MBBS तो उस वक्त कोई नहीं थे, लेकिन जो साहिबान डिस्पेंसर्स और टीचर्स ख़ास तौर पर उन्होंने कुछ मेडिसिन के शोबे से शगफ रखते थे, तो वही लोगों की मसीहाई की खिदमत अंजाम देते थे। तो उनको माशरा जो इज़्ज़त देता है, जो एहतराम देता है, जो रिस्पेक्ट देता है, वो तो हम देख ही रहे थे। तो उसी वजह से फिर हमें भी था कि ये डॉक्टर बनना है कोई अच्छी बात, क्योंकि लोग इनका इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत इनसे बहुत करते हैं। तो उसी पस मंज़र में फिर प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं मुकम्मल हुई। छठी जमात में वालिद साहब ने कहा कि मैं उधर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल जबाल था पास, तो वहाँ पे वो पढ़ाते थे उस ज़माने में, तो वो मुझे वहाँ ले गए। तो वो जो एक वहाँ पे टाइम गुज़रा उसमें भी बड़ी स्पेशल अचीवमेंट्स भी हुई, मैंने स्कूल टॉप भी किया, और वहाँ से असल में एक ब्राइट कैरियर की इब्तिदा वहाँ से हुई। फिर वो छठी जमात के बाद मुमकिन ना रहा मेरे लिए आना जाना, वालिद साहब की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर मैंने बाकी जो 10वीं तक की तालीम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल दुधुचक से ही मुकम्मल की। और अल्लाह के फजल व करम से जब मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो तहसील में मेरी पहली पोजीशन थी और ज़िला में दूसरी पोजीशन थी, ज़िला सियालकोट में, और उन दिनों हमारा लाहौर बोर्ड होता था। और वहाँ से फिर वालिद साहब की ही चॉइस थी कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का इंतखाब किया, और यूँ हमें रागियंस होने का एजाज़ हासिल हुआ। और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के
جو پڑوس میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کمرہ نمبر 4 تھا ان کا شاید، تو مجھے وہاں کمرہ نمبر 7 میں الاٹمنٹ ہوئی ہاسٹل میں. تو اس کالج کے ماحول میں پھر ایف ایس سی مکمل کی اور وہاں سے ایک اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی ملی، تو میرٹ پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آ گیا. اسی اثناء میں کچھ فضا ایسی تھی، میں ہمیشہ پروفیسر عطا محمد صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ حیات ہیں. انہوں نے ایک پرائیویٹ امیدوار کے طور پر ایم اے پرشین کا امتحان دیا پنجاب یونیورسٹی میں اور وہاں سے گولڈ میڈل لیا. اور ہماری یہ خوش بختی تھی کہ ہمیں پروفیسر عطا محمد جیسا محقق، ایک جو فارسی کا عالم تھا، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی، ہمیں ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اردو 9ویں اور 10ویں میں، اور 8ویں جماعت تک میں نے فارسی پڑھی ہے. تو اب جب مجھے شاعری کا تھوڑا شوق اور ذوق بڑھا، یہ تو مطلب شوق، شاعری کا شوق جو ہے یہ تعلیم کے دوران ہی مطلب جی بالکل تعلیم کے دوران ہی ڈیولپ ہو گیا تھا. شعر کوئی پہلا کیا کہا ہو کوئی؟ وہ ایک بلکہ میری جو باجی ہیں میرے سے چھوٹی ہیں تو وہ بھی ٹیچر ہیں، تو وہ اکثر ایک شعر سناتی ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں تو کبھی کبھی مجھے شرم بھی آ جاتی ہوتی تھی کہ ہم سے تو ضیا کہیں اچھی ہے حنا، لے جاتے ہیں وہ اسے پاؤں میں لگانے کے لیے. یہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ پروفیسر عطا محمد صاحب نے یہ ایک شعر سنایا، اور وہ بعض اوقات بڑی مشکل باتیں کرتے تھے. اب وہ میٹرک کے بچے اور کہاں ایک فارسی کا عالم اور پی ایچ ڈی. انہوں نے ایک شعر سنایا کہ مشہد عاشق پر جو کوسوں تلک اگائی ہے حنا، کس قدر یا لب ہلا کے حسرت پابوس تھا، کہ عاشق کی قبر پر جو میلوں تک مہندی کے پودے اگائے ہیں حنا کے، تو کس قدر وہ اپنے محبوب کے پاؤں چومنے کی حسرت لیے مر گیا کہ اب وہ مہندی کے پودے اگیں گے، وہ مہندی کے پتے توڑ کر، حنا کے پتے توڑ کر محبوب لے کے جائے گا اور وہ مہندی پاؤں میں لگائے گا، تو پھر اس کی حسرت پوری ہوگی. اب وہ ہمیں کہہ رہے اس کی تشریح کرو، ہم نے کیا کرنی تھی، پروفیسر صاحب نے خود ہی کی. کئی طلباء کے تو سر سے گزر جاتا ہے. بالکل. لیکن نہ مجھے ہوا کہ میں نے بھی اسی مضمون میں شعر موزوں کرنا ہے، تو اس پہ میں نے یہ شعر لکھا کہ ہم سے تو ضیا کہیں اچھی ہے حنا، لے جاتے ہیں وہ اسے پاؤں میں لگانے کے لیے. مطلب یہ آسان تشریح ہو گئی نا. ہاں آسان سی ہو گئی. تو اس طرح مطلب وہ ایک سلسلہ ایک جاری تھا. باقاعدہ استاد اس میں نہیں ہے، باقاعدہ استاد یا باقاعدہ کوئی ایسے ماحول میں جانا شعر و سخن وہ نہیں تھا، موقع نہیں ملا. بلکہ میرے اوپر تو ایک طرح سے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے پابندی لگا دی تھی. ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں بھائی بچے دیکھو بات سنو، شعر و شاعری کے لیے عمر پڑی ہے، پہلے اپنا ابھی اسکول کی آپ سے توقعات ہیں اور آپ نے بورڈ میں پوزیشن لینی ہے، اس کے بعد پھر جب موقع آئے گا تو پھر کرتے رہنا. تعلیمی نصاب پر توجہ دو، تعلیمی نصاب پہ توجہ دو. شاعری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ لازمی وہ اگر اس پر دے گا تو وہ امتحان جو ہے نا وہ جو عمومی کانسیپٹ ہے کہ وہ تو پھر بیکار ہو جائے گا. اور اب تک وہ چل رہا ہے وہ عام لوگوں میں یہی تصور ہے کہ لٹریچر، مگر یہ شاعری بھی ایک خدا داد ہے کیونکہ صلاحیت. بس وہ اللہ کا کرم ہوا کہ ایف ایس سی کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی اور مہمیز ہوئی بیت میں، اور کچھ میڈیکل کالج میں بھی سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس میں میں پھر جناب خالد یزدانی صاحب کا ہی مشکور ہوں کہ یہ جو شاعری کا سفر ہے اس میں آپ کا میرے اوپر ایک احسان ہے جو شاید آپ کو یاد نہ ہو. وہ ہوا یوں تھا کہ 2010 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی، دختر امت، اسلام کی بیٹی ہوں حیا اور ہے میری، ہے عزم میرا پختہ رضا اور ہے میری. وہ میں نے ہمت کر کے تو آپ کا جو نوایوت کا ادبی صفحہ ہے اس میں سے کسی طرح آپ کا ایڈریس ڈھونڈا اور آپ کو مخاطب کر کے تو ایک ساتھ لکھ کے تحریر کہ جی میں نے نظم لکھی ہے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں، تو اپنے ادبی صفحے پر اس کو جگہ دے کر مشکور فرمائیں. تو خالد یزدانی صاحب کا یہ احسان اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو شائع کر دیا نوایوت میگزین کے ادبی صفحے پہ. وہاں سے مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں جو لکھتا ہوں، جو میں خیال کرتا ہوں، جو کوشش کرتا ہوں، وہ شاید کچھ قابل قدر ہے.
مطلب اس میں چھپنے کے دوسروں تک پہنچے وہ. جی کیا آپ کا نام تو ہم ہمیشہ سے پڑھتے تھے اور شغف بھی ہوتا تھا پرانا. مشرق اخبار کے زمانے سے ہم بچوں کا صفحہ اور ادبی صفحات پڑھتے چلے آئے تھے. تو جب آپ نے اس کو جگہ دے دی اپنے اخبار میں تو پھر اس سے مجھے انکریجمنٹ ہوئی کہ اس کام کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور دوست احباب نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی اس کو پڑھ کر, بڑی اچھی مطلب داد ملی. تو پھر وہ میں نے باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کیا اور اپنا پرانی ڈائریاں نکال کر. میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک ماہر قانون ہے تقی خان صاحب, انہوں نے بھی آپ کا حوالہ دیا مجھے. جی جی کہ ان کو آپ کو جانتے تھے اور ان سے بھی ایسے ہی بس تعارف ہوا. اب یہ کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میرا شعبہ بھی تو اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ وہ شعبہ شاعری میں ترقی کا باعث بنتا ہے, اور شاعری کا شعبہ اس شعبے میں خوبصورتی اور نزاکت کا احساس لے کے آتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کتنے ہی ماشاءاللہ جو تقی صاحب جیسے احباب ہیں ان سے ملاقات تو آنکھوں کی نسبت سے ہوئی, لیکن مگر پھر وہ دل تک پہنچی, اور پھر وہ دل تک پہنچی اور پھر وہ تعلق آگے بڑھا اور الحمدللہ پھر وہ اچھے لکھنے والوں میں ہیں وہ قانون کے ساتھ. تو انہوں نے بھی قدر افزائی کی اور آپ کو ریکمنڈیشن دی, تو پھر آپ سے ایک تعلق خاطر استوار ہوا اور بات آگے بڑھی. تو یوں جب وہ نظم آپ کے میگزین میں شائع ہوئی تو وہاں سے پھر میں نے کمپوزنگ شروع کی اور اس کو کتاب کی شکل دی. کتاب چشمے بینا جو ہے یہ بعد میں آئی ہے آپ کی؟ یہ تو پھر 2016 میں ہم نے پھر اس کو خود ہی شائع کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب بھی دل سے شائع ہوئی ہے. اور اس میں بھی پھر میں نے اس وقت بھی آپ سے براہ راست ملاقات تو نہیں ہوئی تھی جب وہ کتاب شائع ہوئی, تو میں نے جی آپ کا تبصرہ اس پہ شائع ہوا تھا. عنوان سے سمجھ میں کہانی نہ آئے گی, اب جا چکی پلٹ کے جوانی نہ آئے گی, اور قدموں سے لگ کے سب کے چلے گی ہماری خاک, لیکن کسی کے ہاتھ نشانی نہ آئے گی. ہم تو اب مطلب وہ دور ہے, اب ڈاکٹر صاحب کا دور ہے. کتنا شاعری ہے, اردو شاعری ہے, اردو کی شاعری ہے. وہ ایک شعر ہمارے ایک پیشنٹ تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, یہ لیٹن رحمت اللہ ہسپتال ہے ٹاؤن شپ میں, وہاں میں نے 2.5 سال کام کیا. تو ایک دن وہ تشریف لائے تو بالکل خمیدہ کمر اور وہ عصا ہاتھ میں, تو ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو بچہ ہے ضیاء المظہری اس کو کوئی شاعری سے شغف ہے. تو ایک شعر انہوں نے مجھے خاص طور پر عنایت کیا